बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान की सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। अब मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। आलमी मंजरनामे में इन सारे मामलात का पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, मैं आपसे जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, ये उस बेसिस के ऊपर है जो मेरी गुज़श्ता चंद रोज़ में इंतहाई अहम मगरबी ममालिक में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनके साथ या पाकिस्तान का जो सफारती अमला है जी, उनके साथ बातचीत के बाद जो सेंस इस वक्त डेवलप हो रही है, बड़ी परेशान कौन है। सही। कुछ सूरत हाल ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ख़ास तौर पे गुज़श्ता एक हफ़्ते में जो इंटरनेशनली यहाँ पर मुख्तलिफ सफ़ीर और सफारतकार मौजूद हैं वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं। उनकी मुलाकातें चल रही हैं, मीडिया के साथ मुलाकातें हुई हैं हैरान कुन तौर पर, और उसमें भी मौजूद बहस जो है वो पाकिस्तान की सियासी लड़ाई रहा है और इसकी मुख्तलिफ परतें, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बहुत ही जिसे कहते हैं कि तबाहकुन हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और इसी वजह से ये कहते हैं कि देखें, जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं, और बहुत सी उसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड होता है उसमें यानी एक बंदा है वो नशा शुरू कर दे, किसी भी दबाव की वजह से कोई मामला है तो नशा करने से उसे वक्ती एक सुकून जो है वो मुयस्सर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके नताइज बड़े भयानक और खौफनाक हो। एब्सोल्युटली। या आपको जुए की लत पड़ जाती है, या फिर आप जो है वो सेल्फ आइसोलेशन कर लेते हैं, आप लोगों से कतई ताल्लुक कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते। ये मुख्तलिफ अक़साम है जिसमें आप अपने आप को फिजिकल और मेंटल हार्म कॉज करते हैं। इस वक्त ये परफेक्ट केस स्टडी है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। इस सियासी लड़ाई का सियासी हल नहीं निकलता तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो सफ़ीर हैं इस वक्त, जो या हमारे सफारतकार हैं, वो इस वक्त बहुत परेशान है जी। और इन मामलात से नहीं, ये जो जिसे सैंक्शंस कहा जाता है, पाबंदियां, देखिए पाबंदियां इंडिविजुअल्स के हवाले से, पाबंदियां कुछ मामलात के हवाले से वो बर्दाश्त की जा सकती हैं। मुल्क के हवाले से अगर कोई आपके ऐसा स्टेप ले लिया जाए, उस नहज के ऊपर आप पहुंच जाएं जो शायद बहुत तबाहकुन हो सकता है तमाम लोगों के लिए। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, जो हमारी सफारती बिरादरी के लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ सफारत खानों में मौजूद हैं, वो जिस तरीके से इसको असेस कर रहे हैं, देखें इसका ताल्लुक नवंबर के आखिरी 10 दिन के वाक़यात से नहीं है सिर्फ। सही। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ जो रिव्यू पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल जीएसपी प्लस का हुआ था। अब जीएसपी प्लस क्या है? जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। यूरोपियन यूनियन जमहूरियतों को ऐसी जो कि स्ट्रगलिंग है उनको हेल्प आउट करने के लिए उनसे ये कहता है कि इंसेंटिव, ज़ाहिर है कि इंसेंटिवाइज जब आप किसी चीज़ को करते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपने इस मुल्क को सपोर्ट करना है, लेकिन आप इस मुल्क की हेल्प करने के लिए उनके लिए इंसेंटिव रख देते हैं कि आप बिहेव करें इन सर्टन मैनर, तो हम उसके अगेंस्ट आपको जो है वो एक प्रेफरेंशियल एक्सेस जो है अपनी मार्केट्स तक दे देंगे। आसान रसाई पाकिस्तान को जिस तरीके से मिली हुई है जीएसपी प्लस स्टेटस, उसमें हमारी को तकरीबन 66% जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टैरिफ फ्री, जीरो टैरिफ एक्सेस जो है यूरोपियन मार्केट्स तक मिला हुआ। और इसका आप वॉल्यूम का अंदाजा लगाएं कि 8 से 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को जो है वो इसका फायदा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़कर कहां से कहां पहुंच चुकी। सही। और उसमें फिर उसके अगेंस्ट पाकिस्तान से या पाकिस्तान जैसे ममालिक से, फिलिपीन है, श्रीलंका है, बाकी कुछ ममालिक हैं जिनको जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है यूरोपियन यूनियन ने, उनको क्या कहा है? उनको ये कहा है कि 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज हैं, उनके ऊपर आप अमल दरामद करें, और उनके ऊपर अमल दरामद करने के नतीजे में फिर उसके रिव्यूज होते हैं। बाय एनुअल रिव्यू होता है, उसके एनुअल रिव्यूज होते हैं, उसमें मुख्तलिफ, मैं आपके सामने ना देखें जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स की है, आप किसी भी जगह पर टाइप करें, आप लिखें जीएसपी प्लस कन्वेंशन एंड ट्रीटीज पाकिस्तान लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट्स खुल जाएंगी। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं और वहां पर उनकी फहरिस्त है 27 की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और इस वक्त
دیکھیں جو سفارتی حلقوں میں چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، ملاقاتیں چل رہی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے بریفنگ دیا ہے یہ نومبر والے واقعات کے حوالے سے، معاملہ نومبر کے واقعات کا نہیں ہے۔ 2023 میں جو پاکستان کا ریویو ہوا تھا اس میں بھی پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں، جو مذہبی آزادی ہے، جو لیبر، چائلڈ، ویمن، انفارمیشن کے حوالے سے جو قوانین اور ٹریٹیز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کو بہتر بنائیں، اور کچھ لیجسلیشنز بھی پاکستان سے کہی گئی تھی۔ اب دیکھیں اوور آل جو سال 2024 ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا ایسا بدقسمت سال ہے جس میں جو واقعات ہوئے ہیں فرام دا ویری بگننگ، دیکھیں سال 2024 کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ آغاز وہ 13 جنوری والا فیصلہ تھا، اس کے آن ورڈ پھر آپ کا الیکشن تھا، الیکشن کے بعد حکومت جس طریقے سے بنی، اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں خواتین کی مخصوص نشستوں کو تجویز کرنے کا معاملہ ہے، اس کے بعد اس دوران جو میڈیا کی صورتحال، انٹرنیٹ کی بندش، یہ تمام واقعات، اور اس میں پریشان کن بات یہ ہے کہ جو یورپین یونین کی سفیر ہے پاکستان میں، ان کا میں آپ کو ایک ٹویٹ جو ہے، جیسے ہی متی اللہ جان صاحب والا واقعہ ہوا ہے وہ پیمز والی پارکنگ سے، اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا پریشان کن ہے۔ دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل منظرنامہ ہے، میں اب آپ کے سامنے نا دیکھیں سارا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جو انڈیویجول یا اس قسم کے سینکشنز والے معاملات ہیں نا وہ اتنے پریشان کن نہیں ہوتے۔ ممالک کے درمیان تعلقات ایک انسیڈنٹ کے اوپر تبدیل نہیں ہوتے، یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے۔ یہ نی جرک ریئیکشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں نہیں دیا جاتا۔ رائٹ، لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ایک واقعہ ہو گیا، کوئی ملک جو ہے اس کو پرسنل لے کر کو بہت زیادہ وہ کر لے گا، نہیں، یہ ہے وہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ صحیح، تو اب آپ کی جو ہم پرورش پا رہے ہیں، جب آپ کو آغاز میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا گیا تھا نا، مجھے یاد ہے ہم اس وقت اس سارے معاملے کو کور کرتے تھے، اور اس کوریج کے دوران جس بات کو سب سے زیادہ یورپین یونین جو ہے وہ پیڈل کر رہا تھا، چاہ رہا تھا پاکستان سے، وہ یہ تھا کہ آپ قانون تبدیل ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، آپ کے ہاں جو ہے وہ مسائل ہیں، بہت ایشوز بن جائیں گے، لیکن کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت، پھانسی، یہ مغربی ممالک اس کے خلاف ہیں۔ تو پاکستان کے سامنے مطالبہ یہ رکھ دیا گیا، اچھا ٹھیک ہے آپ اپنے قوانین تبدیل نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے، لیکن آپ ایک کام کر لیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں کہ موریٹوریم، زبانی معاہدہ جو ہے وہ، کہ آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ریچ کر جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی آپ سے پریس نہیں کریں گے، یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ ختم کریں، لیکن آپ نے پھانسی دینی کسی کو نہیں ہے، آپ سزا سنا دیں، ایگزیکیوٹ نہیں کرنا۔ صحیح، یہ طے پا گیا۔ پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا، آپ نے کوئی 4-5 سال، جنرل کیانی جو ہیں اس وقت آرمی چیف تھے، آپ نے 5-6 سال 7 سال آپ نے جو ہے وہ پھانسی کسی کو نہیں دی، ایگزیکیوٹ نہیں کیا، آپ کو نتیجتاً جو ہے وہ مل گیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس، اور اس کا فائدہ اب آپ کے سامنے ہے کہ کتنا آپ کو پاکستان کو ڈالرز کی مد میں، ایکسپورٹس کی مد میں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر پاکستان سے یہ آفت جو اس وقت آفت لٹک گئی ہے، یہ ٹل کیسے سکتی ہے، کون سا معجزہ ہے جو اس آفت کو ٹال سکتا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ڈومز ڈے سینیریو بن گیا ہے، ایک شاید ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ اوارٹ ہو جائے، ادروائز ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس تمام معاملے میں کہ جس میں ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں انٹرنیشنلائز ہو گیا نا معاملہ، جی کتنا آپ کے سامنے جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے یورپین کیپٹلز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، تمام ممالک میں احتجاج سائملٹینیسلی، اور پھر اس کے امیجز، پھر انٹرنیشنل رپورٹنگ آف ایونٹس ان پاکستان۔ ادر دین یعنی کہ نومبر کی بات صرف نومبر کی بات نہیں ہے، میں آپ کو اوور آل بتا رہا ہوں کہ اس میں تعلق بہت ساری باتوں کا ہے۔ اچھا آپ نے کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی، پھر کیا ہوا؟ پھر سانحہ اے پی ایس ہو گیا۔ سانحہ اے پی ایس کے بعد ہم نے یہ بات یورپین یونین کے ساتھ ایجیٹیٹ کی کہ آپ ان کو سزا نہیں دینے دیتے، پھانسی نہیں دینے دیتے، امیونٹی اس کے لیے جو بڑھ رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو یاد ہے کہ جو ڈیتھ سینٹنس ہے اس کے بعد فائنل اس کا ایگزیکیوشن کے آرڈرز دہشت گردی اور ان کے کیسز میں ٹیررسٹ کو وہ جنرل راحیل شریف کیا کرتے تھے، اور آپ نے پھانسی کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا۔ یورپین یونین نے بھی اس کو پاکستان کی جو انڈیجنس ریکوائرمنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ، اس کو سمجھتے ہوئے فورگو کر دیا، اور آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ بحال رہا۔ اب معاملہ دو سائڈز کے اوپر چل رہا ہے۔ ایک امریکہ میں جو تبدیلی ہے، 20 جنوری
کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اس وقت ایفرٹ تحریک انصاف کے لوگ وہ امریکہ میں کر رہے ہیں جی. اور نصرت جاوید صاحب نے آپ کے علم میں وہ خبر جو بریک کی کہ سجاد برقی جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہ ٹویٹ بھی آنے والے ہیں، کچھ اس قسم کا معاملہ ہونے لگا. اور پھر آن ورڈ 20 جنوری سے آن ورڈ 2 ہی معاملات ہیں جو پریشان کن، وہ انڈیویجول سینکشنز اور وہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. اصل چیزیں جو میٹر کرتی ہیں، ایک ہے کہ امریکہ اور امریکن ایڈمنسٹریشن، اپ کمنگ امریکن ایڈمنسٹریشن اگر آپ کے ساتھ کولڈ شولڈر رکھ لیتی ہے اور آپ کے ساتھ مختلف معاملات میں تعاون سے گریز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ان کے جو کمیشنز ہیں، یو ایس کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہے فار دیٹ میٹر، پھر یو ایس کمیشن فار آن ہیومن رائٹس ہے، پھر وہ ہیومن رائٹس رپورٹس نکالتے ہیں. تو وہ اگر معاملہ آپ کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو پھر انٹرنیشنلی آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکن انٹرنیشنل کلاؤڈ اور لابی اور وہ سارا چیزیں ہی وہی کنٹرول کرتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ ہے وہ امریکہ والی سائڈ کے اوپر جو ہے. دوسرا پھر معاملہ ہے جو یورپین یونین کی طرف ہے، وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا. 2027 تک جو جی ایس پی ریگولیشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا 2023 میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یہ چیزیں ڈیلی بیسس کے اوپر نہیں ہوتی کہ آج کسی نے جناب جمع کرا دیا موشن اور کہا کہ کل کیونکہ واقعہ یہ ہو گیا ہے تو آج سے ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر جو ان کے ریویوز ہوتے ہیں اور اس میں جو ایکسٹینشن اور اس کے معاملات ہیں، معاملہ کہاں خراب ہو سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں جو یورپین یونین کی سفیر ہیں جی رینا کیونکا. جیسے ہی یہ تمام چیزیں ہوئی، انہوں نے نومبر کے جو فائنل کال، لانگ مارچ اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. صحیح. جس وقت متی اللہ جان والا انسیڈنٹ ہوا ہے اور متی اللہ جان کے بیٹے نے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے وہ ٹویٹ کیا کہ ثاقب بشیر اور میرے جناب، میں آپ کو ایگزیکٹ ٹویٹ بتا دیتا ہوں جو ٹویٹ کیا. متی اللہ جان has been abducted from the parking of PIMS tonight at around 11 بجے کے قریب PIMS سے ان کو abduct کر لیا گیا ہے، اور ثاقب بشیر ساتھ موجود تھے. ثاقب بشیر کو کچھ وقت کے بعد چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے اس انسیڈنٹ کا ان کے بیٹے نے ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے جو یورپین یونین کی پاکستان میں سفیر ہیں انہوں نے لکھا آرٹیکل 19 پاکستان کے آئین کا نہیں، پاکستان کے آئین کا نہیں، پاکستان کے آئین کا کہا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا بھی انہوں نے کہا آرٹیکل 19 ICCPR انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اور آگے انہوں نے اس آرٹیکل کا کوٹ دیا، the right to seek, receive and share information and ideas through any media. یعنی یہ نہیں کہ یہ یوٹیوبر ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں کرتا ہے، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، نہیں، through any media جو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا، شیئر کرنے کا رائٹ ہے through any media، اس کو انہوں نے مینشن کر کے آگے کوشچن لکھا where is at متی اللہ جان 919 جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، کوشچن مارک، اس کے آگے انہوں نے ایٹ EU پاکستان #GSP @CPJ ایشیا. GSP کا تھریٹ موجود ہے اس میں کہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، جس کے اوپر آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اس کا آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے متی اللہ جان کہاں پر موجود ہیں، @EU پاکستان، پاکستان میں جو یورپین یونین کا جو سفارت خانہ ہے اس کو ٹیگ کیا ہے، #GSP+، جو GSP+ سٹیٹس ہے اس کا ہیش ٹیگ لگایا ہے، اور @CPJ ایشیا لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لامحالہ جو بھی ریویو آگے آنے لگا ہے اس میں پاکستان کے معاملات کے اوپر کوشچن ہوگا، اور اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے تو بہت بھیانک قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے پہلے لسٹ آف کنونشنز ٹو کوالیفائی فار GSP+ سٹیٹس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا ایک شاید آخری ہوپ رہ جاتی ہے ساری صورتحال میں کہ پاکستان سے یہ سٹیٹس نہ لیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کا ایک پورا ویلیو ایک چین پوری بن چکی ہے لوگ اس میں، اور اس میں کون ہے، اس میں آپ کے تولیے جاتے ہیں بھائی. آپ کی یہ جو فیصلہ آباد میں آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے، بھائی وہ سارے ورکر اب اس وقت جتنا آپ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ سارا اسی کے تھرو ہو رہا ہے. جس دن اچھا پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ سوچیں نا کہ فرق نہیں پڑے گا، اتنا بڑا فرق پڑے گا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ اگر آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ زیرو ٹیرف کے بجائے آپ کے اوپر ٹیرفز لگ جاتے ہیں, آپ کمپیٹیٹو ہی نہیں رہیں گے. صحیح. یعنی کہ اگر ایک چیز ان کے سامنے میڈ ان ہنگری موجود ہے اور اس کا پرائس سیم ہے, اور ایک میڈ ان پاکستان چیز موجود ہے اور اس کا پرائس بھی سیم ہے ٹیرفز کی وجہ سے, جی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بھی یورپین بندہ ہوگا وہ پاکستان کی پروڈکٹ خریدے گا یا ہنگری کی بنی ہوئی, یا امریکہ کی بنی ہوئی, یا کینیڈا کی بنی ہوئی, یا کسی اور جگہ کی بنی ہوئی خریدے گا؟ سمپل, آسان سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو اس کا نقصان. اچھا, آپ کے پاس کنونشنز کیا ہیں؟ انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, نمبر 1 آپ کا جو کنونشن ہے, جس کے اوپر آپ کا آرٹیکل 19 کوٹ کرتے ہوئے یورپین یونین کی سفیر نے #GSP+ لکھا ہے, وہ اس کنونشن کا ہے. پاکستان کی ہر منسٹری کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کنونشنز اور ٹریٹیز کی جو لسٹ ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. یورپین یونین نے 3 رکنی ایک مبصر مشن پاکستان بھیجا تھا, جس مبصر مشن نے طے یہ ہوا تھا کہ وہ اپنی رپورٹ پبلک نہیں کریں گے, لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کرائیں گے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ثوابدید ہوگی کہ الیکشنز کی شفافیت کے بارے میں EU کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے, مبصر مشن کی فائنڈنگ ہے, وہ اس کو پبلک کرتے ہیں یا نہیں. اگر تو اس میں کچھ اچھا ہوتا تو اس حکومت نے اس کو سرٹیفکیٹ کے طور پر استعمال کرنا تھا کہ دیکھیں ہم نے اتنے پرفیکٹ انتخابات کروائے ہیں کہ یورپین یونین کے جو 3 رکنی کمیشن یہاں پر موجود تھا اس نے کہا کہ بڑا بہترین پاکستان نے الیکشن کرایا. تو اگر آپ نے اس کو چھپا لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سیاہ کارنامہ موجود ہے. تو سیاہ کارنامہ جو ہے وہ کہیں ہوا میں اڑ نہیں گیا بھاپ بن کے, وہ بھی ان کے پاس وہاں پہ پڑا ہوا. تو آپ کا جو الیکشن ہے, الیکشن کا پروسیس ہے, اس دوران جس پر پوری دنیا آلریڈی بول چکی ہے, پروپوزر سیکنڈرز والا جو معاملہ ہو رہا تھا, اوور آل ہو رہا تھا. دیکھیں یہ لیجیٹیمیٹ, یہ کوسچن کہ جناب نہیں جناب عمران خان ایک فتنہ, ایک آفت ہے, PTI اس کو جناب اس کا خاتمہ ہی پاکستان کے لیے. دیکھیں یہ ہمارے آپس کے اندرونی داخلی چونچلے, صحیح اور غلط کی بحث. یہ پروجیکٹ تھا, وہ فلاں پروجیکٹ تھا. ابھی آپ کو پتہ نہیں یہ جو IJI کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, وہ نواز شریف صاحب آپ لانڈری میں دھل کے پھر آ جاتے ہیں. تو یہ بحثیں جو ہے نا یہ ہے لوکلائزڈ. انٹرنیشنلی جب وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ جو انہوں نے رپورٹ ڈالی تھی, ظاہر ہے کہ اچھی تو نہیں تھی نا. اگر اچھی ہوتی تو یہی حکومت نے اس کو ایک ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ کے طور پہ, ٹرافی کے طور پہ اٹھا کے تصویریں کھنچوانی تھی کہ یہ دیکھیں ہمارے الیکشن کے اچھے ہونے کا ثبوت یورپین یونین کا. وہ ہو گیا. پھر آن ورڈ جتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور اب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ والا معاملہ جو ہے وہ اور ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے, یہ معاملات ان کے لیے بڑے ٹچی قسم کے معاملات ہیں. آگے آ جائیں جناب, انٹرنیشنل کنونشن آن اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. اب آپ یہ تمام سنتے جائیں اور خود ذہن میں رکھتے جائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں, ہم کس ٹریک پر, کس معاملے میں کہاں موجود ہیں. پھر انٹرنیشنل کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن, نسلی امتیاز کے خاتمے کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ جو KP اور پشتون آئیڈینٹی والے اس کے اوپر چل رہا ہے کہ رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. کچھ خواتین قیدی بھی ہیں آپ کے ہاں. Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. میں ایکسپلین نہیں کرتا, سب سنتے جائیں آپ. نمبر 6, Convention on the Rights of the Child. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. یہ جب Rights of Child کے اوپر سمجھتے ہیں, وہ 12 سال کا ایک بچہ ہاتھ کڑی لگا ہوا بھی تھا. پھر Minimum Age for Admission to Employment. Prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor. پھر اس کے بعد abolition of forced labor convention, forced compulsory labor convention. نمبر 12 پہ equal remuneration of men and women workers for work of equal value convention. Discrimination in respect of employment and occupation convention. Freedom of association and protection of the rights to organize. یہ سب سے مشکل کام ہے اس ٹائم پہ. اب یہ پاکستان کے آئین کے یہ کون سے 2 آرٹیکلز کے متعلق ہے؟ آرٹیکل 15 سے 17 تک کے متعلق ہے. یعنی آپ کے آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن یہ کوشچن تو موجود ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد آ جائے جناب, اپلیکیشن آف دی پرنسپلز آف دا رائٹ ٹو آرگنائز اینڈ بارگین کلیکٹیولی انٹرنیشنل کنونشن آن دی سپریشن اینڈ پنشمنٹ آف دی کرائم آف اپارتھائڈ.
Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. پھر اس کے بعد مختلف کنونشنز ہیں جو ڈرگس کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق ہیں، لیکن جب آپ آخر میں آتے ہیں تو پھر آپ کو میکسیکو UN کنونشن اگینسٹ کرپشن، یہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ کی جب یورپین یونین کی سفیر #GSP+ اسٹیٹس لگا دیتی ہے، ایک امریکہ والا معاملہ ہے، دوسرا یہ معاملہ جس کے اوپر پریشان ہے ہمارے سفیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر میں نے پوچھا واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک، کہ کیا واقعی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہو جائے گا اسی طریقے سے؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں واحد جو ہمارے جو لسٹ جو ہمارا کرتوت ہے یا جو ہمارا اعمال نامہ ہے اس کے مطابق تو کوئی کسر نہیں ہے، ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے خطرہ بڑھتا ہے۔ واحد کسر کیا رہ گئی؟ واحد کسر یہ رہ گئی ہے کہ EU جب بھی ایسا کوئی ڈیسیژن لیتا ہے یا کوئی بھی لے گا، انہوں نے اس کا ہیومن ایسپیکٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ انہوں نے یہ تو دیکھنا ہے کہ ہم یہ پنش کر دیں، اگر ہم اس ایکسٹینٹ کے اوپر چلے جائیں کہ ہم اس کو آل ٹوگیدر ختم کر دیتے ہیں تو اس سے ایک تو وہ چین ٹوٹ جائے گی، حکومت کو تو لانگ ٹرم میں ایک بڑا نقصان ہوگا، یا اس ملک کو یا اس ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کو چیزیں نہیں چلا پائیں گے، لیکن جو سب سے امیڈیٹ برنٹ ہے وہ کس کو ملے گا، کس کو لگے گا؟ کہ جس کے پاس فیصل آباد میں، راولپنڈی کے کوہ نور ٹیکسٹائل میں یا کسی اور جگہ پر کوئی بھی وہ پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں اس کا جو مزدور ہے نا وہ سب سے پہلے فارغ ہوگا۔ آدھی انڈسٹری تو ویسے فارغ ہو چکی ہے۔ آپ کا $8 ارب 10 ارب ڈالر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ایکسپورٹ کے لیے آئٹمز بنانے والے کتنے ہاتھ ہوں گے، اور وہ ہاتھ نہیں ہے، وہ فیملیز۔ ایبسلیوٹلی۔ تو ایک تو یہ ہیومن اینگل ہے جو پاکستان کے اس میں بچت کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا کہ اس چین میں یہاں پر لوگوں کا روزگار ہے، ایک تو یہ معاملہ، پھر اس چین میں جو اس کو یورپین یونین کے مختلف ممالک تک پہنچانے کے لیے ان آئٹمز کو ایک وہ چین موجود ہے، اور پھر وہاں پر بہت سارے بزنسز ہیں جو پاکستانی پروڈکٹ اپنی شیلف میں رکھتے ہیں اور اس سے پروفٹ بھی بناتے ہیں جی، تو ان کے لیے بھی ایک دم جو ہے وہ ایک گیپ کریٹ ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ وہ کاسٹ ہے جو ظاہر ہے کہ یورپین یونین نے سوچنی ہے کہ ہم یہ کاسٹ پے کرنے کے لیے کہ ہمارے جو لوگوں کا بزنس ہے اور وہاں پہ پاکستان میں ہیومن اینگل، واحد ایک چیز سہارا جس دھاگے باریک دھاگے کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ لٹک رہا ہے وہ سوائے ہمدردی کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی، اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی، وہ سارا اب اتنا چیزیں انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہیں، ان تمام واقعات کے حوالے سے 1 جنوری 2024 سے شروع ہو جائیں تو ہم گفتگو کر رہے ہیں 7 دسمبر کو، اس وقت تک کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاکستان کا جو پورٹریل کر رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ سے اگر باہر نہ آئے تو خدا نہ خواستہ بھائی میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ایک ایسا نقصان ہے جو اس وقت آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے، اور یہ اگر معجزہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کے عام لوگوں کا اس سے یہ نقصان ہو جائے گا اور ہمارے ہاں جو چین ہے بزنس چین وہ ڈسٹرب ہوگی اور یہاں پر بھی لوگوں کے بزنسز متاثر ہوں گے، تو یہی وہ معجزہ ہے جو اس آفت کو اب ٹال سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔